खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुदावंद में बढ़ रहे होंगे। खुदावंद की सलामती, उसका फजल, उसकी मोहब्बत आपके साथ है, इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। आज सुबह हम जिस टॉपिक पर गौर करेंगे वो टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ है, मदद करें और मदद लें। हमने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे जिनमें हमें सिखाया गया होगा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके लिए जो चर्चेस में ज़्यादातर मिसाल इस्तेमाल होती है वो नेक सामरी की तमसील है, जो यीशु मसीह ने दूसरों की मदद के हवाले से सिखाई। यकीनन हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की भी तालीम देती है कि हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिए। जो कुछ हम करने वाले होते हैं या जिन हालात में से हम गुजर रहे होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग उन हालात से, उन वाक़यात से हम में से पहले गुजर चुके होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जानें कि इन हालात में उन लोगों ने क्या क्या किया या उन्हें ऐसा क्या करना पड़ा कि वो अपने हालात पर गालिब आ गए। हर चीज़ में से गुज़रना, तजुर्बा करके गुज़रना ये ज़रूरी नहीं है। हमें दूसरों के तजुर्बों से भी बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए, हमें दूसरों की भी मदद ले लेनी चाहिए। सारी उम्र पिसते रहने से बेहतर है कि हम किसी से मदद लें। मैं अपनी ज़िंदगी में एक शख्स को जानता हूँ जो पाकिस्तान में कामयाब खिदमत कर रहा है। वो दूसरों की मदद लेने से कभी नहीं झिझका। दूसरों की मदद लेकर हमने जो काम सालों में करना है वो महीनों में हो जाता है, और जो महीनों में होने वाला होता है वो हफ्तों में, और हफ्तों में होने वाला काम दिनों में हो सकता है। हम अपनी अना और नाम नेहाद शर्म को एक तरफ रखते हुए दूसरों की खूबियों का फ़ायदा उठाएं। हम किसी भी शख्स से मदद दो तरह से ले सकते हैं। हम प्रैक्टिकल मदद भी ले सकते हैं, और हम किसी शख्स के लेक्चर्स, उसकी लिखी हुई किताबें और उसके सेमिनार्स में शिरकत करके भी उसकी मदद ले सकते हैं। दोनों तरह से हमें मदद लेनी चाहिए। हमें प्रैक्टिकली भी जहाँ ज़रूरत हो दूसरों से मदद ले लेनी चाहिए, और जहाँ पर हमें किसी की किताबी सूरत में मदद मिले वो भी हमें ले लेनी चाहिए। हम सब इस दुनिया में एक बदन की मानद है। जिस तरह बदन के बहुत सारे अज़ा होते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। दिल ये नहीं कह सकता कि मैं चूंकि दिल हूँ और मैं पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता हूँ इसलिए मैं सब कुछ हूँ। वो फेफड़ों के बगैर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकता। जो लंग्स हैं वो खून के अंदर ऑक्सीजन देने का सबब बनते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन मिला हुआ खून जो है ये पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। फेफड़ों की मदद से दिल जो है ये अच्छा वाला खून जो है वो सप्लाई करने का सबब बनता है। और अब किडनी जो है, किडनीज की ज़रूरत को भी हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते कि जो गुर्दे हैं वो किसी काम के नहीं। आप जानते हैं कि गुर्दों का ख़राब होना ये ख़तरनाक बात होती है, और किसी भी शख्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है गुर्दों का ना होना, गुर्दों का ख़राब होना। गर्ज हर उज़्व अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो दूसरे की बेहतरी के लिए काम करे। गुर्दे पूरी बॉडी की बेहतरी के लिए काम करते हैं, दिल पूरी बॉडी की बेहतरी के लिए काम करता है, और जो हमारी नाक है, हमारी आंखें हैं, ये सब मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक उज़्व को दूसरे उज़्व की ज़रूरत रहती है। इसी तरह से हमारा माशरा काम कर रहा है। माशरा जो है ये अफराद से मिलकर बनता है, और फ़र्द किसी माशरे की बुनियादी इकाई होता है। अफराद से मिलकर बनने वाला माशरा, इनकी ज़रूरियात एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, वो एक दूसरे की फलाह के लिए काम करते हैं। कोई भी फ़र्द जो है वो अकेला माशरा नहीं होता। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है वो जो अपनी ही ख्वाहिश का तालिब है, वो जो अकेला रहता है वो अपनी ही ख्वाहिश का तालिब है। अकेले शख्स को
اپنے علاوہ دوسرے سارے بیوقوف اور ناسمجھ نظر آتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل مند ہوں، حالانکہ بائبل مقدس نے ایسی عقل مندی سے منع فرمایا ہے. کسی نے کہا ہے جو اکیلا رہتا ہے وہ اکیلا مرے گا. اور بہت سارے لوگ زندگی میں اپنی تنہائی کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں سے مدد لینا پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. یہ سوچ اچھی ہے کہ آپ ہر کام کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں اور اسے کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو سب کچھ کرنے کے لیے نہیں بنایا. ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کی ذات میں 3 اقانیم پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. سو ایسوسیشن ہے ان کی. سو آدم کو جب خدا نے بنایا، ہی واز پرفیکٹ مین. اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. وہ عقل مند تھا، وہ ذہین تھا، وہ کمزور نہیں تھا، اس میں طاقت تھی، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے کسی کی ضرورت تھی. اسے ایک ایسے مددگار کی ضرورت تھی جو اس کی مانند ہو، اور خدا نے اس کی اس ضرورت کو پورا کیا. ہوا کو بنایا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا. اور موسیٰ ایک انتہائی کامیاب لیڈر کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب وہ سارے کام اکیلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت اس کے سسر نے اور خدا نے بھی اس کی رہنمائی کی کہ اسے سارے کام اکیلے نہیں کرنے چاہیے، اسے دوسروں کی مدد لینی چاہیے، اسے دوسروں کا ساتھ لینا چاہیے تاکہ وہ سارے کاموں کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے. داؤد ایک طاقتور اور بہادر شخص تھا. اس نے اکیلے وہ کام کر دکھایا جو اسرائیل کی ساری فوج نہ کر سکی. اس نے اپنے لڑکپن میں خداوند کی جنگیں لڑیں، اپنی بھیڑوں کی حفاظت کی، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے مدد کے لیے بہت سارے جنگجو، مشیر، کمانڈر اور عقل مند لوگ اپنے ساتھ رکھے. اسی طرح سے ہم پطرس کو دیکھتے ہیں. پطرس کو یسوع نے کہا تو گہرے میں جال ڈال. اس نے ساری رات بہت محنت کی تھی اور کوئی مچھلی نہیں پکڑی تھی. اب اس نے یسوع کے کہنے سے جب گہرے میں جال ڈالا تو بہت ساری مچھلیاں اس نے پکڑی. اور جب اس نے بہت ساری مچھلیاں اس کے جالوں میں آئیں تو اس نے اپنے شریکوں کو پکارا کہ آؤ بھائیو ہماری مدد کرو، کیونکہ ان کے لیے اکیلے جال کھینچنا مشکل تھا، اتنی مچھلیوں کو پکڑنا ان کے لیے مشکل تھا. اس لیے انہوں نے جال ڈالا اور بہت ساری مچھلیاں کھینچنے میں اپنے بھائیوں سے مدد لی. مدد جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. کبھی بھی اکیلے سارے کام کرنے کی کوشش نہ کریں. مدد کے لیے اس شخص کو کہیں جو مدد کر سکتا ہو. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ مدد کس سے لیں؟ مدد اس شخص سے لیں جو مدد کر سکتا ہے، جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور جو آپ کے ساتھ مدد کرنے کو تیار بھی. ہر شخص مددگار نہیں ہوتا. جب خدا نے آدم کو بنایا تو بہت سارے جانور تھے وہاں پر، لیکن لکھا ہوا ہے کہ آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. سو ایک سوٹیبل مددگار ہوتا ہے جو مدد کر سکے. ہر شخص مددگار نہیں ہوتا. مددگار کا چناؤ کرنے کے لیے حکمت سے، عقل مندی سے کام لیں اور پھر مدد لیں. مدد ہماری زندگی میں بہت اہم ہے اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. اپنی زندگی میں اکیلے کامیاب نہیں ہوا جا سکتا. ہمیں دوسروں کا ساتھ درکار رہتا ہے، ہمیں دوسروں کی مدد درکار رہتی ہے، ہم دوسروں کی مدد کے طلبگار رہتے ہیں. اگر ہم سارے کام خود ہی کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کر لیں، لیکن ہم جلد بوڑھے ہو جائیں گے اور زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ہم جلدی مر بھی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ باڈی کو زیادہ ورک کرنا پڑ رہا ہے، برین کو زیادہ ورک کرنا پڑ رہا ہے. وہ جو ہم دوسروں سے کروانا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں. ہم اینٹیں بھی خود ہی چڑھا رہے ہیں، مستری بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں، مزدور بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ خود کر رہے ہیں. تو ان حالات میں ہم جو ہے وہ جلد تھک جائیں گے، جلد مر جائیں گے. سو مرنے کی نسبت بہتر ہے کہ دوسروں سے مدد لے لی جائے. اس میں شرمائے مت. میں نہیں کہوں گا مجھے نہیں کسی کی مدد چاہیے. میری بہن، میرے بھائی، آپ کو دوسروں کی مدد چاہیے، اس لیے مدد لیں.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسروں سے کام لیتے رہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو اپنے کام میں شامل کریں تاکہ آپ کو روحانی، جسمانی اور نفسیاتی مدد ملے، اور آپ روحانی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر صحت مند رہیں اور کام بھی جلد مکمل ہو جائے۔ دیکھیں، خواب آپ کے ہی پورے ہوں گے۔ جیسا میں نے کل آپ کو بتایا، بڑا خواب رکھیں۔ بڑے خواب کے لیے آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے کام کے ماہرین ہیں اس دنیا میں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی خدا نے ہر شخص کو الگ کام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ مستری صاحب کا کام بھی آپ ہی کریں گے تو مستری صاحب کہاں سے کھائیں گے؟ اور اگر آپ مزدور کا کام بھی خود کریں گے تو مزدور کہاں سے کھائے گا؟ اگر آپ سارے اسکول کے اکیلے ٹیچر ہو جائیں گے تو باقی ٹیچرز کا کیا بنے گا؟ خداوند نے سب کو آپ کے لیے رکھا ہے اور آپ کو سب کے لیے رکھا ہے۔ سو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دوسروں سے مدد لیں۔ یہ معاشرہ آپ کے خوابوں کی، آپ کی رویات کی تکمیل میں آپ کا مددگار ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے مدد طلب کریں۔ اور بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود آ کے کہتے ہیں کہ جی کیا میں آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ ہم کسی سے کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ ہو سکتا ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرا نہ کر سکتا ہو، اور جو کام دوسرا کر سکتا ہے وہ آپ نہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ سو ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کام میں آپ کسی کے مددگار ہوں اور دوسرے کام میں کوئی آپ کا مددگار ہو، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کوئی انسان میرا مددگار ہے، میں کسی انسان کا مددگار ہوں۔ اس مدد کرنے کے کام کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ پھر میں کہوں گا ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا، لیاقتوں کا، خوبیوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسوسیشن میں رہیں، کوآپریشن میں رہیں، ریلیشن شپ میں رہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک دوسرے اگر کوئی ایک اینٹ آپ کے لیے اٹھا سکتا ہے تو اس سے وہ کام لیں۔ اگر کوئی آپ کے لیے کھانا بنا سکتا ہے اس سے کھانے بنانے کا کام لیں۔ آپ کھانا بھی خود بنائیں گے، آپ سروسز بھی خود دیں گے، آپ پانی بھی خود لے کے آئیں گے، آپ بازار بھی خود جائیں گے، آپ سب کچھ خود کریں گے، تو میرے بھائی میری بہن آپ مر جائیں گے، آپ تھک جائیں گے، آپ رڑ جائیں گے، آپ کا ککھ نہیں رہنے والا۔ اس لیے خداوند کے لاء کو مت توڑیں۔ اس نے معاشرہ اس لیے تشکیل دیا کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو نقصان ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس لیے ایک دوسرے سے مدد لیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں۔ جن کی ضرورت آپ کو ہے شرمائے مت، کہیں اے بھائیوں، اے بہنوں، آؤ ہماری مدد کرو۔ اپنی انا کے گھیرے سے نکلے، اپنی نام نہاد شرم کے گھیرے سے نکلے اور ترقی کریں۔ ترقی کرنا آپ کا حق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خدا آپ کے لیے خواب رکھتا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ جس طرح آپ روحانی باتوں میں ترقی کر رہے ہیں اسی طرح سب باتوں میں ترقی کریں اور تندرست رہیں۔ تندرست رہیں، ترقی کریں، سب باتوں میں، بزنس میں ترقی کریں، گھر میں ترقی کریں، صحت آپ کی بہتر رہنی چاہیے، اور آپ کے فیملی کو ترقی کرنی چاہیے، آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس اچھی جاب ہونی چاہیے، اچھا بزنس ہونا چاہیے، آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آپ کام کریں اور کام میں دوسروں کی مدد لیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملیں گے آپ کے ساتھ کل ایک نئی سوچ، ایک نئے خیال اور ایک نئے انکریجنگ پیغام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔